बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चेयरमैन नैब नया तैनात कर दिया गया है। 2-3 नाम चल रहे थे, उनमें बशीर मेमन साहब का भी नाम था। बशीर मेमन साहब भी बड़े तगड़े अफसर थे। उन्होंने इमरान खान साहब को कई मौक़े के ऊपर जो है वो बड़ी ठोक बजा के ना की थी। उसी तरह ये भी जो है, इनका नाम चल रहा था आफ्ताब सुल्तान साहब। ये फॉर्मर आईबी के चीफ़ रहे हैं, डीजी आईबी रहे हैं, और एक नहीं 2 दफ़ा रहे हैं। और इनका भी जो करैक्टर है वो इसी तरह का है, एक दबंग अफसर। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी ये वेर गए थे। वेर ना हमारे पंजाबी में कहते हैं कि मत्थे लग जाना, टक्कर लगा देना, इनकार कर देना, एक ताकतवर आदमी के सामने खड़े हो जाना। तो इनके क्रेडिट पर बहुत सी चीज़ें हैं। आपको याद हो शायद कि 2002 से पहले एक रेफरेंडम हुआ था। ये इसकी डेट है, मेरा ख्याल 2002 से पहले की बात है ये। यस, अब मुझे एग्जैक्ट वो डेट याद नहीं है। प्रोड्यूसर साहब अगर वो निकाल सकें आप तो लगा दीजिएगा डेट। तो उसमें पाकिस्तान की तमाम इमरान खान साहब वैसे बाय द वे उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ साहब के दिन रात गीत गाया करते थे। और पोलिंग एजेंट, ये रेफरेंडम के पोलिंग एजेंट इनको नाम दिया गया था। तो फिर वो तो खैर बाद में इनकी जो हैं वो, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब से ये कहते थे कि मुझे पता नहीं इतनी सीटें दें। वो कहते हैं कि जी कि ये बाद में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने हलके के लोगों को, या हलके से मुराद है कि अपने जो लोग हैं उनको बताया कि ये मियाँ वाली की सीट भी जो हमने इसको निकाल के दी है, इसकी तो इतनी औकात नहीं है। तो वो तो खैर दुआएं दें कि परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात ने ये तय किया कि 2 पाकिस्तान की बड़ी जमातों को पाकिस्तान के सिस्टम से आउट करना है। तो लिहाजा ये थर्ड फोर्स के तौर पर ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आखिरी दफ़ा इनको लॉन्च किया। अदरवाइज़ इस मिशन के ऊपर जो है वो शुजा पाशा साहब से लेके पता नहीं कौन कौन काम करता रहा है। माजी की बातें हैं चले, लेकिन तकर्री हालिया है। और ये तकर्री इमरान खान साहब को एक आँख नहीं पाएगी। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट थी, सरकार पाकिस्तान के जितने भी मुलाजिम थे, वो DPOs हों या SSPs हों, वो कमिश्नर्स हों, वो सियासतदान हों। उस वक़्त के सियासतदान जो थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो थे वो काफ लीग वाले थे, पैट्रियाट्स वाले थे। इस तरह के लोग थे जो इब्नुल वक्त किस्म के लोग होते हैं। तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो 10-10 बार वर्दी समेत इलेक्शन जितवाने की बातें किया करते थे, वो उस वक़्त भी बड़े मुतहरिक थे। मैं परवेज़ अली साहब का हवाला दे रहा हूँ। तो इनको भी बाकी जो इंतज़ामिया थी उनकी तरह इनको भी ऑर्डर था। ये तब DIG थे गालिबन, सरगोदा में तैनात थे। तो इन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैंने ये काम नहीं करना। बहुत से लोगों ने इनकार किया था, इनमें से एक ये भी थे। ये फिर मुअत्तल हुए। तो खैर वक्त गुज़रता है और 2008 आता है, और जो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं ये तैनात किए जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इनको DG IB लगाते हैं। अच्छा, DG IB हो आफ्ताब सुल्तान जैसा बंदा, और पाकिस्तान के आप हालात देखें कि उस वक़्त पाकिस्तान जो है वो कई महाज़ों के ऊपर लड़ रहा था। एक काउंटर इंसर्जेंसी कर रहा था। इंसर्जेंसी यानी कि अंदरूनी खाना जो शोरश होता है उससे निपट रहा था। और उसमें हमारे तमाम अदारों का बड़ा हाथ था, बड़ी कोऑर्डिनेशन थी, बड़ा काम था। लेकिन साथ में सियासी मामलात भी होते हैं, और वो सियासी मामलात थे जो गड़बड़ हुए, वो हुए थे 2 मई वाले वाक़ये के ऊपर, कि जब अमेरिका ने ऑपरेशन किया उसामा बिन लादेन का, और एक्सटेंशन ज़्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक़्त का एक्सटेंशन ज़्यादा जो DG ISI, वो इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। क्योंकि वो जवाब पूछते हैं, वो कहते हैं असम्बली में आके जवाब दें। तो ये उनको असिस्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि IB का जो सरबराह होता है उसकी, वैसे तो ISI का सरबराह भी जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहा होता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, लेकिन वो कागज़ों में तो होता है, अमली तौर पर वो रिपोर्ट जो है वो पिड्डी कर रहा होता है इस्लामाबाद में बैठकर। और वो वज़ीर आज़म जो है वो बेचारा घुमन घेरी, और कोई वज़ीर आज़म अपना कोई मर्ज़ी का DG लगा ले, जिस तरह वो कल्लू को लगाया था, जनरल कल्लू को, बेनज़ीर भुट्टो साहब बने एक रिटायर्ड जनरल को। तो वो जनाब वो नीचे नीचे से काम जारी था, वो उनको पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, और वो डायरेक्ट रिपोर्टें पिंडी जा रही होती थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में
نوید مختار صاحب جو ہیں وہ سمدھی ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے سمدھی ہیں وہ، تو وہ کور کمانڈر کراچی تھے، وہاں سے انہوں نے ان کو پک کیا، اس کے یعنی نواز شریف صاحب نے، اور اپنا یعنی ڈی جی لگا دیا اے ایس آئی کا۔ تو نوید مختار صاحب بھی پوچھتے رہتے تھے کہ اے کیوں ہے، اب انہوں دسیا کیوں نہیں، تو وہ نیچے سے کہتے تھے این جی ہوں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں یعنی کہ جب میمو گیٹ کا ایشو چل رہا تھا، اس طرح کی ایک سرد جنگ عروج کے اوپر تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موری چڑھی ہوئی تھی اور عدلیہ علیحدہ سے وہ ٹینشن دے رہی تھی، تو آئی بی کے چیف نے یعنی کہ آفتاب سلطان صاحب نے اپنے پرائم منسٹر کو اسسٹ پراپر کیا، اور پھر خیر وہ ہو گیا توہین عدالت میں، وہ این آر او عمل درآمد کیس میں وہ ان کو گھر جانا پڑا یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے، جس طرح نواز شریف صاحب کے بعد جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی بنے، اور اپنے ہی لیڈر کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بڑی بات غلط کر دی ہے، وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سیرل المیڈا کو ملتان میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کیا ہمیں یہ کام کرنے چاہیے وہ جو ہم نے ممبئی ٹیکس والے کیے تھے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اجازت ہونی چاہیے، ڈان لیکس کے بعد کی یہ والی بات ہے بائی دا وے۔ تو اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب نے رپورٹڈلی اس طرف سے رپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بلا کے خود کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بڑی غلط گل کی تھی، اس کا جواب دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وہ وزیر اعظم بن کے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی میں اپنی لینڈ ٹھیک کراں، تو انہوں نے آفتاب سلطان صاحب کو ہٹا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو خیر وہ ہٹا دیے گئے، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، نواز شریف صاحب آتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو لگا دیتے ہیں آئی بی چیف۔ اب دھرنا شروع ہوتا ہے 2014 میں، 2014 کا دھرنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور وہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت اسی دھرنے کا تسلسل تھا۔ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جو چیزیں وہ اپنی گرپ لوز کی، یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ پیچھے ہٹنا، کہ پہلے ڈان لیکس آئی تو انہوں نے پرویز رشید صاحب کی قربانی دے دی کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی کو دھرنوں کے بعد انٹرویو دیا تھا مرحوم شاہد اللہ خان صاحب نے، اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ جی کچھ ٹیپیں پکڑی گئی تھیں جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جناب ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ اور پھر اتنی لاشیں گرانی تھی، ایمبولنسز میں اسلحہ آ رہا تھا، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ پھر ایشو بن گیا، اور وہ ٹیپیں بنیادی طور وہ جو بھی ہوا شاہد اللہ صاحب کو پھر وہ انہوں نے فارغ کرا دیا، کابینہ سے نکال دیا، جو بھی کیا، گھر بھیج دیا، لیکن نواز شریف صاحب بچ نہیں پائے، پاناما ہو گیا، پاناما کی شکل میں اقامہ ہو گیا۔ تو آفتاب سلطان صاحب نے تب بھی وہ ٹیپیں نکال کے دی تھیں، اور آفتاب سلطان صاحب نے پاکستان میں شاید آئی بی کو جتنا امپاور کیا ہے بطور ڈی جی، شاید کوئی اور ایجنسی مطلب کوئی اور ڈی جی کسی ایجنسی کا نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے یاد ہے 2008 میں ہم پنجاب میں جب دہشت گردی عروج پر تھی تو ہم مختلف موقع کے اوپر جب سوال کیا کرتے تھے اس وقت کے وزیر قانون پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کہ جی کہ یہ آپ لوگ کیوں نہیں سرولنس آپ کی ٹھیک، کیوں نہیں دہشت گردوں کو پکڑ پاتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فون ٹیپ کرنے والی، لوکیشن ٹریک کرنے والی جو ٹیکنالوجی ہے یہ پاکستان میں صرف ایک ادارے کے پاس ہے، آئی ایس آئی کے پاس۔ ہم پنجاب حکومت کہتی ہے کہ جی کہ ہم جو اسپیشل برانچ ہے یا اس کو یہ ٹیکنالوجی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، تو ہمیں یہ اجازت نہیں مل رہی۔ تو ان حالات میں آپ آئی بی کی جو کہہ لیں کہ جو قوت کار ہے یا جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی، اس کو بڑھانے کا سہرا ان کے اوپر جاتا ہے، اور یہ ان کے کام تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آفتاب سلطان صاحب کو اپنے جلسوں کے اوپر کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے للکارا کرتے تھے، اوے آفتاب سلطان میں آ گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو میں پھائے لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آفتاب سلطان صاحب آ چکے ہیں، چیئرمین نیب بن چکے ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر دوں کہ ان کے خلاف بہت جلد
بہت جلد سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جائے گی یا ہائی کورٹ میں جائے گی ان کی تقرری کے خلاف، اور بعید نہیں ہے کہ ان کی تقرری کل عدم قرار دے دی جائے ایویں، کیونکہ بانا تو پانا ہے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ وہ الفاظ یاد کیجئے جو خواجہ سعد رفیق نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کو، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیا اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کیا، کہ آپ نظام عدل ہماری دفعہ سویا ہوا تھا جب ہم ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی دفعہ جاگ رہا ہے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو مدد بہم پہنچتی رہے، یہ خاص بندوبست ہے. اور کوئی بھی معاملہ ہو تو جناب وہ کچھ مخصوص کریکٹرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں اینڈ چگے شگے پا کے، اور جناب وہ فوراً سٹے تے فوراً یہ تے فوراً وہ، مطلب 63A کی تشریح جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دینا. پھر وہ ایک انہوں نے اپنا جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے وہ کوئی وکھری ٹائپ کی مخلوق لگائی ہوئی ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کے جج ہیں. کل ایک کیس ہوا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے اس کی کلاس لی ہے کہ تو جج کتھوں دا بن گیا بھائی. تو وہ معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب وہ کوئی درخواست تھی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کے آرڈر ہونے چاہیے. رجسٹرار صاحب جڑے نا پال صاحب دی گریٹ، جواد غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے نا وہ خود ہی اعتراض لگا دیا، نہیں یہ درخواست نہیں بن دی. تو منصور علی شاہ صاحب نے اپنے چیمبر میں بطور اعتراض کیس سنا تو قاضی فائز صاحب کے اس کے بارے میں جو ہیں وہ معاملات، وہ رجسٹرار کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ خاص جو ہے ایگزیکٹو، چونکہ وہ ایگزیکٹو سے ہیں، تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے سسٹم کے اندر سے جو ہے وہ کچھ لوگ موجود ہیں اور ہر لیول کے اوپر موجود ہیں. وہ جو سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ گمراہ ٹولہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اور سیکھ نہیں رہا، توبہ نہیں کر رہا. تو وہ جو ہر جگہ پر وہ ٹولہ، عمرانی ٹولہ جو موجود ہے، وہ ان کی درخواست کو سپریم کورٹ بھی لے کے جائے گا اور ان کی تقرری کو کل عدم بھی قرار دلوائے گا. کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کامن انٹرسٹ ہے. کامن انٹرسٹ کیا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب نے پاکستان کی جو زبردست قوتیں ہیں ان کی حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا. یہ وہ والا افسر ہے، اس نے ان کی ٹیپیں بھی نکال کے دیں. آپ اس وقت کے DGI کی ٹیپ کر کے وزیر اعظم کو دیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے. تو یہ اب بھی جو اعتراض آئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا کابینہ نے اپروول دے دی ہے، نام پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا تھا اور کچھ اتحادیوں کا اعتراض تھا. وہ اتحادی کون ہے؟ وہ اتحادی بچہ جمہورہ، سمجھ رہے ہیں نا جی، بچہ جمہورہ. تو یہ بچے جمہورے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض کسی اور کا ہے، اعتراض بڑے لوگوں کا ہے، اعتراض زبردست لوگوں کا ہے، طاقتور لوگوں کا ہے. وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. وہ تو انہوں نے یہ کیا نام ہے، شہباز شریف صاحب دی گریٹ آئنسٹائن، ان سے وہ اختیار لے لیا ہے، وہ اسکرینر اور ویٹنگ والا، کہ جو بھی افسر سول سٹرکچر کے اندر جو بھی پروموشن ہونی ہے، تقرری ہونی ہے، ٹرانسفر ہونی ہے، وہ ہم ویٹ کریں گے تو وہ ہوگی، ISI ویٹ کرے گی تو ہوگی. تو اب تو وہ خیر کھاتا ہی بند ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی افسر آ جائے. یہ آخری افسر ہے اس قانون کے تحت. تو یہ کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ بات نہیں مانتا تھا، یہ حکم دلی کرتا تھا، تو یہ اچھا اس لیے نہیں لگتا. دوسرا کامن انٹرسٹ کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کوئی ایماندار افسر، ان کو تو چمی انکل چمی ٹائپ جو ہے نا، جسٹس چمی جاوید اقبال صاحب جیسے افسر چاہیے جو کریکٹر لیس ہوں، جن کو بلیک میل کیا جا سکے اور وہ جو حکومت کے خلاف کوئی کام نہ کر سکیں، حکومتی عہدیداروں کے خلاف. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو جس بندے میں ایمان کی رتی برابر بھی کوئی جگہ ہے یا ایمانداری کا کوئی بھی ایک تولا ماشا ہے، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جتنی انی ڈالی ہوئی تھی بطور وزیر اعظم صاحب، ان کی گوگی پنکی سرکار پتہ نہیں کیڑی کیڑی، وہ ساری کی ساری یہ پکڑی جانی ہے. وہ اور حالانکہ نیب کا جو قانون ہے اس کے سارے ڈنگ ڈنگ نکال دیے گئے ہیں. اب وہ چیئرمین نیب نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں کی طرح اس کو بھی اٹھا لو اس کو بھی پکڑ لو، 90 دن اندر پھینک دو اور پھر 90 دن بعد بھول جاؤ کہ کوئی ہم نے
بندہ بھی پکڑا تھا، وہ صدیق الفاروق جیسا کوئی شخص بھی گرفتار کیا تھا، ہم بھول گئے تھے، کوئی پوچھن دسن والا ہی نہیں. تو اس طرح کا. اور پھر جس کو چاہے کلین چٹ دے دو. عمران خان صاحب کے خلاف ہیلی کاپٹر ریفرنس بھی کھلنا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف خیبر بینک کا بھی کیس کھلنا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف مالم جبہ والے معاملات بھی کھلنے ہیں. گوگی بھی عمران خان صاحب کے چکر میں پھنسنی ہے اور عمران خان صاحب نے گوگی کے چکر میں پھنسنا ہے. عمران خان صاحب نے بیگم کے چکر میں پھنسنا ہے اور بیگم نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس چکر میں پھنسنا ہے. اور یہ اور کڑیوں سے لے کے توشہ خانہ اور پھر پتہ نہیں کیا 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 کچھ نہیں ہوا. مطلب وہ سب کچھ جو ہے وہ جب انکوائریاں ہوں گی تو سامنے آئے گا. تو لہٰذا عمران خان صاحب فوت ہو جائیں گے لیکن اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ایماندار آدمی آ گیا ہے، اس کے وہ ذات میں سے کیڑے نکالیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن آفتاب سلطان کے خلاف جو ہے یا اس کا آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کے برے دن آنے والے ہیں. اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت کی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر بنے گی نہیں جب تک اس شخص کو جو گستاخ ہے، جو آگے سے سوال کرتا ہے اور جو بات نہیں مانتا، اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیں، یہ قابل قبول نہیں ہوگا ان کے لیے. تو اس پر وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے. ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو 7ویں نمبر تو 5ویں نمبر تو جی ٹک ٹک چوز پک اینڈ چوز. پاکستان کے سب سے بڑے جو فورم ہے وہ عدل کا جو فورم ہے، وہاں پر اپنی مرضی کے بندے ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آفتاب سلطان جیسا جب کوئی گستاخ آ جائے تو اس کا کلا کما کیا جائے، اس کو واپس جو ہے وہ پویلین میں بھیجا جائے اور حکومت کو ناکو چنے چبوائے جائیں. تو ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے اثرات بھی اتنے خوفناک آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.